बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिश को लेकर एक दफ़ा फिर डायलिस अमरीका गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। गाम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गाम साहब, एक दीन का तालिब इल्म जिस वक़्त मुसलमानों की इल्मी रिवायत का मुताला करता है तो उसके सामने जिस तरीके से उसूलियीन का नुक्ता नज़र आता है, मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा का नुक्ता नज़र आता है, इसी तरह मुतकल्लिमीन की एक पूरी की पूरी इल्मी ट्रेडिशन है, रिवायत है। हर शख्स ने नाम सुना होगा, अशायरा इस बारे में ये कहते हैं, मुअतज़िला इस बारे में ये कहते हैं, मातुरिदी इस बारे में ये कहते हैं। मुख्तलिफ़ दीन को समझने के ऐसे मसाइल हैं, ख़ुद कुरान मजीद के अंदर बाज़ ऐसी मुश्किलात और प्रॉब्लम्स हैं जिन पर ये नुक्ता है नज़र अपनी अपनी आरा देते हैं। हमने भी देखा कि बसा औक़ात लोग कहते हैं कि गामदी साहब एक बात कर जाते हैं, लेकिन जब हम इल्म की हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो हमें तो लगता है कि ये बात मुअतज़िला ने भी कही है, ये बात अशायरा ने भी कही है। कहीं ना कहीं वो भी इन्हीं इल्मी डिस्कोर्स के अंदर खड़े हुए होते हैं। इसी पस मंज़र में एक साहिब इल्म ने एक सवालनामा मुरतब किया है, गामदी साहब की खिदमत में हम रखेंगे तालिबान और फिर समझेंगे कि ये सवालात पैदा कहाँ से हो रहे हैं और इन पूरे के पूरे इश्कालात में उनकी अप्रोच क्या है। साहब, ये कहा गया है कि क्या सिर्फ़ अक़ल व फ़ितरत से इंसान पर किसी हुक्म का शरई वजूब लाजिम आता है? बल्फाज़ दीगर, अगर एक बंदे तक नबी की दावत ना पहुँचे तो क्या उसके किसी अमल पर आखिरत में मुआवज़ा और अज़ाब होगा? मुअतज़िला और मातुरिदिया के एक ग्रोह के नज़दीक जवाब इस बात में है, यानी वो इसके हामी हैं। हमारी मालूमात और फ़हम के हद तक गामदी साहब का जवाब भी इस बात में है, यानी जिस शख्स तक नबी की खबर नहीं पहुँची उस पर बाज़ अखलाकी उमूर की तकलीफ़ कायम होने के वो अक़ल और फ़ितरत की बुनियाद पर कायल हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हमें उस तकलीफ़ के इल्म फ़लाँ नस से हुआ, क्योंकि जिस शख्स तक वही पहुँची ही नहीं उस पर कायम होने वाली तकलीफ़ नस की बुनियाद पर नहीं हो सकती, बल्कि मानना होगा कि उसका माखज़ अक़ल व फ़ितरत के हक़ाइक़ हैं। बयान फरमाइएगा इस पूरे मसले में आपके यहाँ अप्रोच करने का तरीका क्या है? और ये जो हमारे यहाँ इन्होंने बताया है कि जी मुअतज़िला भी यही बात करते हैं, तो क्या इस बारे में आप एक जगह पे खड़े हुए हैं? ये बात सही है। उन्होंने जो मेरा मौक़िफ़ बयान किया है वो गलत बयान नहीं किया, लेकिन इस मौक़िफ़ की बुनियाद क्या अक़ली मुक़द्दमात पर है, ये बात ख़ुद कुरान मजीद ने बयान करती है। हमारे मदरसा फ़िक्र में अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, उसकी सिफ़ात के बारे में, उसके सुनन के बारे में कोई राय भी क़यासात की बुनियाद पर कायम नहीं की जा सकती। हम कुरान मजीद की इस तंबीह को हमेशा अपने पेश नज़र रखते हैं कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला के मिसल कोई चीज़ नहीं है। और हमारा इल्म जब तक तमसील का तरीका इख्तियार न करे, हवास से मावरा चीज़ों के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की ज़ात भी हमारे इहाता इदराक से बाहर है, उसकी सिफ़ात का बाहमी रब भी हम खुद नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि हम तो इंसानों की सिफ़ात से वाकिफ़ हैं और किसी हद तक उन्हीं सिफ़ात को सामने रख कर अल्लाह ताला की सिफ़ात को भी समझने की सही करते हैं। उसके सुनन भी हम अपने तौर पर मुतय्यन नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे इल्म की बुनियाद ख़बर है, यानी वो ख़बर जो अल्लाह के पैगंबरों के ज़रिए से मिली है। इस वक्त तब क़यामत तक के लिए उसका माखज़ अल्लाह की किताब कुरान मजीद है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। चुनांचे हमारे यहाँ तफसीर में देखिए, जो तसनीफ़ात वजूद में आई हैं उनमें देखिए, गुफ्तगुओं में देखिए, इमाम फ़राही की किताबें आप पढ़िए, उस्ताद इमाम अमीन अहसन इस्लाही की तसनीफ़ात देखिए, हर जगह सिर्फ़ वो चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं जो कुरान मजीद में बयान हो गई हैं, यानी इस बाब में, इसलिए कि ये हमारे अहाता इदराक से बाहर का मामला है। कुरान मजीद ने इस मामले में सख्त तंबीहात भी कर दी। चुनांचे ये मालूम है कि सूरह बनी इसराइल में जहाँ बड़े बड़े गुनाहों का भी ज़िक्र हुआ है और उन आमाल का भी ज़िक्र हुआ है जिन पर हमारी नजात मुनहसर है, एक ये बात भी बयान की गई है कि ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है उसके दरपे होने की सही भी न करो। फिर मिसाल के तौर पर यह ज़िक्र भी कर दिया है कि जब बाज़ लोगों ने वही की हकीकत समझना चाहिए तो ना सिर्फ ये कि एक इजमाली जवाब देकर
اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر لی، بلکہ اس موقع پر بھی یہ تنبیہ کی کہ فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس طرح کے حقائق میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی کہ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جستجو کا مادہ دیا ہے تو وہ بڑے سوالات بھی کرتا ہے اور بہت سی چیزوں کو جاننے کے لیے خاص طرح کا ذوق بھی پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ حسن و اسلام المرء ترک و ما لا یعنی، وہ چیزیں جو تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، تم سے متعلق نہیں ہیں، ان کو ترک کر دینا ہی اسلام کے حسن کا تقاضا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے اسلام میں وہ جمال پیدا کرنا چاہتا ہو جو اس کے پروردگار کو مطلوب ہے، تو اس کو ایسی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ان تنبیہات کو سامنے رکھ کر جو کچھ بھی ہم نے رائے قائم کی ہے وہ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر قائم کی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں تو اس میں بالکل واضح طریقے پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ دین کی پوری ہدایت اصلاً فطرت پر مبنی ہے، بلکہ ان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ ذالک الدین القیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین اصلاً انسانی فطرت کا بیان ہے۔ اس سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ چنانچہ میری کتاب میزان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا جملہ یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے سب سے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی۔ اس لیے جب وہ الہام فطرت کا ہے تو اس کی بنیاد پر مواخذہ بھی ہوگا۔ پھر یہی نہیں ہے کہ یہ ایک منطقی نتیجہ ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں، اسے خود قرآن مجید نے لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے نفس انسانی کا تسویہ کیا، اس کو ہر لحاظ سے سنوارا، وہاں یہ بتا دیا گیا ہے وَنَفْسٍ مَّا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان کو جب ہم نے بنایا ہے اور اس کے نفس کو ہم نے سنوارا ہے تو اسی وقت اس میں دو چیزیں الہام کر دی ہیں، فجورہا و تقویٰ۔ فجور یعنی وہ نافرمانی کر سکتا ہے، اور تقویٰ وہ حدود آشنا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ قد افلح من زکاہا، یعنی جب یہ الہام اندر موجود ہے تو اس کا یہ تقاضا کہ اس نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے، وہ بھی ناگزیر ہے۔ چنانچہ فلاح ان کے لیے ہے جو یہ پاکیزگی اختیار کر لیں، اور اگر کوئی پاکیزگی اختیار نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس کو آلودہ کرتا ہے تو وہ نامراد ہوا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر کیا ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کی فطرت میں اپنی ربوبیت کا اور اس کے اعتراف و اقرار کا جو داعیہ رکھا ہے، اس کی بنیاد پر ہم اس کا مواخذہ کریں گے۔ اور یہ ہم نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ قیامت میں یہ نہ کہے کہ مجھ تک تو کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی تھی، میرے آبا کو بھی کسی نے انذار نہیں کیا تھا، وہ اس بنیاد پر مسئول ہے۔ تو چنانچہ انسانی فطرت جن حقائق کی طرف توجہ دلاتی ہے، مثلا پہلی چیز یہ کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ خالق ہے، اس کی کیا شخصیت ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، یہ تو انسان نہیں متعین کر سکتا، لیکن خالق ہونا چاہیے، یہ چیز انسان عقلی طور پر پہلے ہی مرحلے پہ جان لیتا ہے۔ اسی طرح جب اس کو پھر بتایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات صفات کا پیغمبروں کے ذریعے سے پورا تعارف حاصل ہو جائے، جیسے کہ ہمیں اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ خود پیغمبروں کا علم ایک روایت اور تاریخ بن کر دنیا میں پھیل چکا ہے، تو جب اسے بتایا جاتا ہے کہ ہاں تمہاری عقل جس پروردگار کے ہونے کا تقاضا کر رہی ہے وہ ہے، اور وہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے، تو محض یہ تاریخی خبر بھی اس کے لیے اتنی غیر معمولی حقیقت ہوتی ہے کہ وہ اس کو، جیسے کہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میزان میں، اس طرح قبول کرتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو لپک کر قبول کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار اتنے علم پر مسئولیت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور فجور و تقویٰ یعنی بنیادی اخلاقیات جو اندر ودیت کر دی گئی ہیں،
ان کی تفصیلات کیا ہیں، ان کے حدود کیا ہیں، ان کو اللہ نے پھر شریعت میں کیسے بدلا ہے، وہ اس کو نہ بھی معلوم ہو، تو یہ بات کہ سچائی کیا ہے اور مجھے اسے اختیار کرنا ہے، کذب کیا ہے مجھے اس سے بچنا ہے، اسی طرح باقی چیزیں ان کو وہ سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے، اس کا جواب اس بات میں ہے، اس کے قائل معتزلہ ہوں، اس کے قائل اشاعرہ ہوں، کوئی ہو کوئی نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا میں پہلی بار ہم ہی آئے ہیں جو دین کو سمجھ رہے ہیں۔ دین کو سمجھنے سمجھانے کی ایک بڑی روایت دنیا میں قائم ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری امت میں قائم ہے۔ یہ ابھی آپ نے تمہید میں ذکر کیا کہ ہمارے فقہا ہیں جو شریعت کو سمجھ رہے ہیں، متکلمین ہیں جو دین کے عقائد کا استدلال کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اپنا ایک خاص طریقہ اختیار کر کے اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ بعض دوسرے علوم و فنون کے ماہرین کا ہے، اور یہ امت بڑے جلیل القدر لوگ پیدا کر چکی ہے، اس لیے یہ خیال کہ آج ہم کوئی بالکل ہی نئی بات کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے کبھی وہم میں بھی نہیں آتا۔ البتہ بات کو کہنے، سمجھنے، نتائج نکالنے کا اسلوب الگ ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ بات بالکل درست ہے، اور میں ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمیں کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچتی اس وقت تک اس فطرت میں جتنا الہام کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر ہم جواب دہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جواب دہی اجمالی ہے، اس میں اس طرح کی تفصیلات نہیں ہیں، اور اس میں انسان کے لیے بڑی رعایت بھی ہے، لیکن جب پیغمبر آ کر اسی اجمال کو تفصیلات میں تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر ان کی دعوت پہنچ جاتی ہے اور حجت پوری ہو جاتی ہے، تو انسان ان کے لیے بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ مواخذے کی ابتدا البتہ عقل و فطرت کے مقتضیات اسے ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی خوبصورتی سے آپ نے پورے کے پورا جو سوال تھا اس کا استقصاء کیا اور پس منظر بھی واضح کیا۔ اچھا، میں چاہتا ہوں یہاں پر آپ ایک جو گھپلا ہمارے عام طور پہ کیا جاتا ہے اس پر بھی ذرا کچھ کمنٹ آپ کا سامنے آ جائے، وہ یہ کہ جتنی آیتیں آپ نے بھی پڑھ کے بتائیں اور بتایا جی آپ کے مقدمے کی اساس، بنیاد اور جو بنائے استدلال ہے، چین آف آرگومنٹ ہے، ایپسٹمولوجی ہے، وہ اس پر مبنی ہے، تو اس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان آیتوں سے تو ہمارے نزدیک کوئی دوسری چیز مراد ہے، یہ آیتیں تو وہ بات نہیں کر رہی۔ تو اب اختلاف آیتوں کی تفہیم پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی غامدی صاحب کی بنائے استدلال اس باب میں آیتیں نہیں ہیں بلکہ عقلی مقدمہ ہے، ہم آیتوں کی ایک دوسری انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، بنائے استدلال ہماری بھی آیت ہی ہے۔ یہ چیز تو ہر جگہ ہوگی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن سے استدلال کرتا ہے یا کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، ہر شخص کو حق دیا ہے، اس لیے اس میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس سے کسی مختلف نتیجے پر پہنچا ہے، وہ اپنا نتیجہ بیان کرے، اس کا استدلال واضح کر دے۔ اس وقت تو یہ تقابل نہیں ہو رہا کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی غلط ہے۔ جو سوال آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں تمہارا نقطہ نظر کیا ہے، تو میں نے اس نقطہ نظر کی اور اس کے پس منظر میں کار فرما استدلال کی وضاحت کر دی۔ ٹھیک، ہاں صاحب، جس پہلو سے میں ایک توضیح چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ وضاحت کرتے ہیں اپنے نقطہ نظر کی اور قرآن کی آیات پر مبنی وضاحت کرتے ہیں، تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو قرآن کی آیتیں وہ یہ بات نہیں کر رہی، لہٰذا اب غامدی صاحب کی جو بنائے استدلال ہے وہ آیتیں تو نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ عقل ہی ہے۔ تو کہنا یہ پیش نظر ہے میرے کہ اگرچہ میری آیتوں کے استدلال سے آپ اختلاف کریں لیکن آپ میری بنائے استدلال کو تبدیل نہیں کر سکتے اس کے نتیجے میں۔ یہ بالکل ظاہر سی بات ہے، میرا تو خیال یہ ہے کہ اس پر کسی تبصرے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ بات کہاں نہیں کہی جا سکتی، یہ کسی قانون کی توضیح میں بھی کہی جا سکتی ہے، یہ شریعت کے کسی حکم کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید میں میراث کی آیتوں سے یہ قانون سمجھ میں آتا ہے، ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں میرے نزدیک یہ قانون سمجھ میں آتا ہے، تو یہ اختلاف تو فہم کا اختلاف ہے۔ جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس میں معاملے میں بنائے استدلال اللہ کی کتاب ہوگی، اللہ کی کتاب ہی سے یہ بتایا جائے گا کہ خدا کی ذات کے بارے میں ہمیں کیا رائے رکھنی ہے، اس کی صفات کے بارے میں کیا رکھنی ہے، اور جس جگہ پر ہمیں کہہ دیا جائے گا کہ اس سے آگے تم نے نہیں جانا، ہم وہاں رک جائیں گے، بلکہ اس چیز کا بھی پورا لحاظ رکھیں گے کہ اگر کہیں متشابہات کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے تو حقیقت کے درپے نہ ہوں، لفظ کے معنی واضح کر دیں۔ یہ حدود ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے تخلیقی عمل کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے باہمی ربط کے بارے میں ہم پر عائد کر دی گئی ہیں۔ ہمارے مدرسہ فکر میں اس سے ادنا تجاوز بھی ممکن نہیں ہے۔ ادنا تجاوز بھی یعنی جس حد تک ہمارا علم ہے،
ہم اپنے علم میں کوئی غلطی کھا گئے ہیں وہ ایک بالکل دوسری چیز. ٹھیک، واضح ہوئی بات. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ سوالات کو. ہم سب دوسرا جو چیز پوچھی گئی ہے متکلمین کے زیر بحث آتی ہے، بڑا مارکت الآراء مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کیا بندوں کی خیر خواہی اور مصلحت کا لحاظ رکھنا خدا پر لازم ہے؟ معتزلہ کے نزدیک یقیناً یہ چیز واجب ہے، جبکہ ماتوریدیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے. معتزلہ استدلال پیش کرتے ہیں اصل بات کہہ کے کہ اللہ پر یہ لازم ہے کہ بندوں کی خیر خواہی کو وہ پیش نظر رکھے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میں یہ جسارت کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہوں کہ اس پر فلاں چیز واجب ہے؟ یہ اللہ ہی بتائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بتا دی ہے اور وہ قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے تو اس کی شرح و وضاحت کرنا میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ پر میں اپنی عقل کے ذریعے سے، میں انسانوں پر قیاس کر کے، میں انسانی اخلاقیات کے مقدمات متعین کر کے کوئی چیز کیسے لازم کر سکتا ہوں؟ میں تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور بھی کرنا ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو واجب ٹھہرائیں گے. اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے تو یہ اصل میں ان کے بیان کی وضاحت ہوگی. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے. اور اس رحمت کا کیا پہلو ہے جس کے لیے یہ بیان کیا ہے؟ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلَىٰ یوم القیامہ، یعنی میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا کہ تمہیں اس دنیا میں مٹی ہو جانے دوں. میں تمہیں اٹھاؤں گا اور اٹھا کر سب کو ایک قیامت کے دن جمع کروں گا. تو معاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اس کی رحمت کا لازمی تقاضا ہے اور یہ اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہوا ہے. تو میں اس کو بیان کروں گا. لیکن یہ کہ ایک بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کی وضاحت کی ہے، نہ وہ کسی آیت سے سمجھی جا سکتی ہے، تو میں جسارت کر کے کہوں کہ یہ اللہ پر واجب ہے، یہ اللہ پر لازم ہے، میں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ہمارے مدرسہ فکر میں ایسی چیزیں کبھی بیان نہیں کی جاتی. ٹھیک، ہم سے ایک آیت بالعموم پیش کی جاتی ہے، لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے. تو اس سے یہ چیز لازم نہیں آتی کہ وہ صلح و خیر خواہی ہمیشہ چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اللہ کے فیصلے کا بیان ہے. ہر چیز جیسے بیان کی گئی ہے اسی طرح ہے. اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے. اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ اللہ نے یہ فیصلہ اس لیے فرمایا ہے کہ اس پر واجب ہے، یہ جسارت ہوگی. یہ میرا کام نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں قیامت میں تم سب کو اٹھاؤں گا، یا یہ کہا ہے کہ میں وہاں پر اپنے بندوں پر ادنا درجے کا کوئی ظلم نہیں کروں گا، بلکہ ٹھیک ان کے اعمال کے مطابق اپنی رحمت سے فیصلہ فرماؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ اللہ کا بیان ہے. میں یہ بیان لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا اور بتا دوں گا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کہ یہ اللہ پر واجب تھا کہ وہ ایسا بیان کرے، میں اس کی جسارت نہیں کرتا. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. اچھا، ایک اور ہم سے ایک باریک سے نقطہ یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، مثلا ایک عام سننے والا کہے گا کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ کی سنن کا بیان قرآن مجید میں آیا، ایسا انہوں نے نہیں کیا، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان پر لازم ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، تو اس سے کیا کوئی بہت بڑی کوئی قیامت واقع ہو جاتی ہے؟ فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ قیامت ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطلاع ہے، خبر ہے، وہ اس نے دے دی، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے دے دی، اپنی کتاب میں دے دی. میں اس کو بیان کر رہا ہوں. یہاں قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی میری طرف سے کوئی بات نہیں کہی گئی. یہ بات کہنا کہ یہ اللہ پر واجب تھا کہ وہ ایسا کرے، یہ تو اس کو بیان کرنا ہے. میں نے اسی لیے آپ کو وہ آیت سنا دی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے اپنے اوپر کیا واجب کر رکھا ہے. وہ اگر انہی الفاظ میں اس کو بیان کرے گا تو انہی الفاظ میں ہم دوسروں کے سامنے رکھ دیں گے. اس نے اس معاملے میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے. اس نے بتا دیا ہے کہ میں اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. میں اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے پروردگار نے مجھ پر رحمت فرمائی، کرم فرمایا، ایسے اچھے وعدے کیے، اس کو میں لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی. لیکن اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ اس کو یہ کرنا ہی تھا، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو میں اس کی جسارت نہیں کرتا. اچھا، ہم سے کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی
صفت عدل کا یہ تقاضا ہے، کچھ چیزیں جو اس نے اپنے لیے مقرر کر لی ہیں، اپنے ایٹریبیوٹ بنا لی ہیں، ان کا لازمی تقاضا. مثلا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جی میرا باپ رحم دل ہے اور یہ اس کی صفت ہے، تو اب رحم دلی کا لازمی تقاضا یہ آ جاتا ہے نا کہ بھی کھانے کے وقت مجھے کھانا دے گا. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ الفاظ میں نہیں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی، لیکن کوئی ایسی اس کی صفت ہے کہ جس کا لازم مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس کو یہ کام کرنا چاہیے. اگر تو وہ لفظی لزوم ہے تو ضرور بیان کریں گے، لیکن وہ عقلی لزوم ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بیان نہیں کریں گے. اس میں ضروری ہے کہ خود قرآن تصریح فرمائے، اس لیے کہ عقلی مقدمات میں ہم عاجز انسان ہیں، اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جو مقدمات خود اپنی شخصیت سے یا اپنے حوالے سے قائم کرتے ہیں انہی پر قیاس کریں، اور اللہ کے بارے میں اس طرح کا قیاس کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے یہاں ہر حال میں خبر تک ہمارا علم محدود رہے گا، یعنی ہم بار بار توجہ دلائیں گے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ایسے بیان کی. یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ یعنی مجھے اس کی ضرورت ہی کیوں ہے کہ میں ان حدود سے تجاوز کروں؟ یہ مجھے یہی بتانے کے لیے نازل ہوا ہے کہ تمہارے علم کے حدود یہ ہیں. تو میرے علم کے حدود مجھ پر واضح ہو گئے. پچھلے دنوں ایک بحث تھی نا کہ علم کا نقطہ کمال کیا ہے. تو علم کا نقطہ کمال قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ جان لوں کہ میں کیا نہیں جان سکتا. تو انسان کی حیثیت سے میں ذات باری پر، اس کی صفات پر، اس کے سنن پر کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتا. یہ میرا کام نہیں ہے، میں ایک عاجز بندہ ہوں. البتہ وہ خود بیان فرما دے تو ظاہر ہے کہ وہ کتاب اس نے نازل اس لیے کی ہے کہ وہ اپنے بارے میں بتائے گا، اپنی صفات کے بارے میں بتائے گا، اپنی ذات کے بارے میں جتنا کچھ بھی بتانا ممکن ہے بتائے گا. اس کو میں معنی کی حد تک واضح کروں گا. اس سے آگے اس کے لازمی عقلی نتائج اپنے لحاظ سے قائم کر کے اللہ پر نہ کسی چیز کو واجب کروں گا نہ اس پر کوئی حکم لگاؤں گا. بات واضح ہوگا. ہم سب مختلف کلامی مباحث میں شاعرہ، معتزلہ، ماتریدیہ کا کیا نقطہ نظر ہے اور غامدی صاحب ان سوالوں کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کا پورا سوچنے کا زاویہ نظر کیا ہے. سلسلہ گفتگو جاری ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کے سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہے. آغاز کرتے ہیں. ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا. اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ متکلمین کی مختلف گروہ ماضی کی علمی روایت میں مختلف کلامی مباحث پہ اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتے رہے ہیں. بڑے سوالات جو ہمارے یہاں پیش نظر رہتے ہیں اہل علم علماء کے، غامدی صاحب کی خدمت میں بھی رکھ کے ایک ایک پر ان کا نقطہ نظر جان رہے ہیں، اور بالخصوص وہ اپروچ جان رہے ہیں کہ وہ ان تمام معاملات کو دیکھتے کیسے ہیں. سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب 2 سوالات زیر بحث آئے تھے. تیسرا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سوال یہ ہے، کیا خدا تمام انسانی افعال خیر و شر کا خالق ہے؟ معتزلہ کا کہنا تھا کہ اختیاری افعال کا خالق انسان خود ہے، کیونکہ برے اعمال کو خدا کے ارادے کے تحت قرار دینا خدا کی مخلوق کہنے سے خدا پر شریر ہونے کا الزام لازم آتا ہے، یعنی خدا کو شر کا خالق قرار دیا جاتا ہے. اس صورت میں ماتریدیہ کے نزدیک تمام انسانی افعال خدا کے ارادے کے تحت ہیں اور سب اعمال کا خالق در حقیقت خدا ہی ہے. بڑی مارکت الآراء بحث ہم سب ہمارے یہاں رہی ہے. 2-3 مختلف رجحانات ہیں. آپ اس میں سے کس رجحان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ خود آپ کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے؟ میرا نزدیک یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ ذات باری کے بارے میں یا اس تخلیقی عمل کے بارے میں جس کا نتیجہ میرا وجود ہے، میں اپنے قیاسات کی بنیاد پر کوئی رائے نہیں قائم کروں گا. وہ باتیں جو مجھے اللہ کی کتاب سے معلوم ہوئی ہیں یا پیغمبروں کی طرف سے جن کی خبر دی گئی ہے، کیا وہ کفایت کرتی ہیں کہ اس باب میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان میں مجھے مطمئن کر دیں؟ میرا جواب یہ ہے کہ یقیناً وہ کفایت کرتی ہیں. مثلا میرے لیے یہ ایک وجودی حقیقت ہے کہ میں ارادہ و اختیار رکھتا ہوں. بہت سے افعال میں اس ارادے کے تحت انجام دیتا ہوں، اپنے اختیار کو استعمال کر کے انجام دیتا ہوں. یہ اتنی بڑی وجودی حقیقت ہے کہ میرا باطن اس کی گواہی دیتا ہے. میرے گرد و پیش کا ماحول اسی بنیاد پر میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے. پوری دنیا میں اس کو ایک عالمگیر صداقت کے طور پر مانا جاتا ہے. یہ انسان کا ارادہ و اختیار ہے جس کو اگر نہیں مانا جائے گا تو اس دنیا میں جزا سزا کا کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. کسی کو کسی بھی چیز کے بارے میں مسئول نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر
مذاہب کے اختلاف کے باوجود، بلکہ ان لوگوں کے ہاں بھی جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جزا و سزا کا معاملہ ایک طے شدہ معاملہ ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اسی کی بنیاد پر معاشرت قائم ہے، اسی کی بنیاد پر ادارے کام کر رہے ہیں، اسی کی بنیاد پر عالمی نظام کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ میں اس کو چونکہ اپنے اندر اپنے باطنی حواس سے محسوس کرتا ہوں، اس لیے میرے لیے یہ ایسی چیز ہے جیسے میرے سامنے پڑی ہوئی میز یا کرسی یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چونکہ استقراء کے نتیجے میں ایک عالمی صداقت بن جاتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی تصدیق فرمائی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یقیناً فرمائی ہے، اور دیکھیے کس صراحت کے ساتھ فرمائی ہے۔ اس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے جب نفس انسانی کا تسویہ کیا، اس کو بنایا سنوارا، تو اس کے ساتھ ہی اس کو فجور و تقوی الہام کر دیا۔ اس میں لفظ فجور استعمال ہوا ہے، یعنی وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے نافرمانی کر سکتا، یعنی یہ جانتے ہوئے فجور اسی وقت کہیں گے۔ اس کے باطن میں جو علم ودیت کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر اس نے جان لیا، یا اس کا اندیشہ پیدا ہو گیا، یا پیغمبروں کی تعلیم سے معلوم ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں جب وہ نافرمانی کرے گا تو یہ فجور ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ فجور ہم نے اس کے اندر الہام کیا ہے، یعنی یہ بات اس کو معلوم ہے، اس کا شعور دیا ہے، اور وہ اس کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد آگے مزید بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا اس کے لیے فلاح کی بشارت ہے، اور جس نے آلودہ کیا وہ نامراد ہوا۔ اسی کو آگے بڑھ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب اما شاکرم و اما کفورا، وہ اب چاہے، ظاہر ہے یہ انسان کے ارادے اور اس پر عمل کی آزادی کا بیان ہے، وہ اب چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، اور چاہے تو ناشکری اختیار کر لے۔ اسی ذیل میں بات وہاں تک کر دی گئی ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یعنی وہ چاہے تو انکار کر دے اس زمین پر، یعنی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر دے، اور چاہے تو سچا ایمان والا بن کر رہے۔ پھر بطور اصول بیان کر دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ یہ یہاں تکوینی جبر کا بیان ہے، یعنی یہ بات کہ مجھے اور آپ کو بھی جبر نہیں کرنا چاہیے اس کا نتیجہ ہے۔ جو بات اصلاً بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ نے کوئی جبر روا نہیں رکھا اس کے ساتھ، ایسا نہیں کہ اسے مجبور کر دیا ہے کہ وہ فلاں کام کرے گا اور فلاں کام نہیں کرے گا۔ تو وہ سب اوامر اور نواہی جن کا علم اس کی فطرت میں ودیت ہے یا پیغمبروں کی طرف سے اس کو معلوم ہوں گے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ انسان آزادی سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو یہ ارادہ و اختیار میں نے دیا ہے، وہ اس ارادہ و اختیار کے تحت شر بھی اختیار کر سکتا ہے اور خیر کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ بات بہت کافی ہے، یعنی مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرا یہ وجودی احساس کہ میں مختار ہوں، یعنی بعض معاملات میں ظاہر ہے، اور وہ یہی اخلاقی معاملات ہوتے ہیں بالعموم، میں مختار ہوں، میرے اس وجودی احساس کو لفظاً اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس کی تصدیق کی، اس کے بارے میں بغیر کسی ادنا تردد کے اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے خالق نے مجھے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی کتاب میں بتا دیا ہے کہ یہ اختیار مجھے حاصل ہے۔ البتہ یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ سب کچھ میری مشیت کے تحت ہے، یعنی میں اذن دیتا ہوں تو یہ سب ہوتا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ یہ بحث کرنے کی مجھے ضرورت کیوں پڑے گی کہ میں جب کوئی برا کام کرتا ہوں تو جو فعل وجود میں آتا ہے اس کا خالق کون ہے؟ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ مجھے کسی پہلو سے بھی اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، میں اس بحث کو بالکل غیر متعلق سمجھتا ہوں۔ میرے لیے یہ دو چیزیں بہت کافی ہیں، یعنی میرا وجودی احساس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے کلام کی طرف سے، اس کے پیغمبروں کی طرف سے اس کی تصدیق، اور اس صراحت کے ساتھ تصدیق۔
مجھے تو فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اس دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا اس کے لیے میں مسئول ٹھہرایا جاؤں گا. اس مسئولیت کو واضح کر دیا گیا اور اس آزادی کو بھی واضح کر دیا گیا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس بحث کی کوئی بنیاد ہے. تاہم بعض لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. مجھے کبھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی. میرے لیے یہ علم بہت کافی ہے. ٹھیک، اگر سے بھی نقطہ آپ نے واضح کیا اور اصول میں ہی یہ جہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے اسی کو آپ نے چیلنج کیا. یہ بتائیے گا، قرآن مجید کا جا بجا مطالعہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ خلق کل شیء، جو کچھ بنایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے. تو اب ایک عقلی لازمہ علم تو آگے بڑھے گا نا، وہ چیزوں کے اندر ڈیٹیلز کو جانے گا، وہ صرف اسٹیٹمنٹ تک تو محدود نہیں رہے گا. اب آگے بڑھ کے علم یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا ہے. اب اللہ نے جب بنایا ہے تو اللہ نے خود اپنی کچھ صفات بھی بتائی ہیں، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ منزہ ستودہ صفات ہستی ہے. تو کچھ چیزیں جو تخلیق میں ہمیں شر نظر آ رہی ہوتی ہیں تو عقل تو یہ سوال اٹھائے گی نا کہیں پہ کہ بھائی پھر یہ کہنے میں مانے کیا ہے. یعنی اس کو یوں کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ شر اللہ نے تخلیق کیا ہے لیکن تخلیق انسان کے امتحان کے لیے کیا ہے. تو سوال کا جواب واضح ہو جائے گا. اتنی واضح بات اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینی چاہیے تھی. پھر میں اس کو بیان کرتا، پھر میں اس کا درس دیتا، پھر میں اس کو بتاتا. اسی لیے میں نے تمہید میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے سنن کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تفصیلات کے معاملے میں میرے پاس جاننے کے ذرائع نہیں ہیں. جتنا علم مجھے حاصل ہوتا ہے اس کے حدود میں رہ کر مجھے آراء قائم کرنی ہے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یہ ایک اجمالی بیان ہے. ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات تک پہنچنا نہ میرے لیے ممکن ہے، نہ میرے یہ احاطہ ادراک میں آ سکتی ہیں. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اجمالی بیان ہے. میں اس کی تفصیلات میں بھی نہیں اتر سکتا. تو اس لیے میں نے عرض کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی بات مجھے اس کی کتاب سے معلوم ہو جائے گی میں اس پہ اکتفا کروں گا. اگر وہ کہیں متشابہات کے اسلوب میں ہے تو اس کی حقیقت کے در پہ نہیں ہوگا. مجھے تنبیہ کر دی گئی ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. اس لیے ان تمام چیزوں میں قیاسات کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے میرے لیے سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ میں اپنے اختیار اور ارادے کو سمجھوں اور اس کی مسئولیت کو سمجھوں. وہ مجھے اپنے حواس سے بھی معلوم ہو گیا اور وہ مجھے اللہ کی کتاب سے بھی معلوم ہو گیا. اس کے بعد تو دسیوں سوالات پیدا ہوتے ہیں، تخلیق کے عمل کے بارے میں ہوتے ہیں، اس کی نوعیت کے بارے میں ہوتے ہیں. وہ تو ایک دنیا ہے، میں کھول کر بیٹھ جاؤں گا. لیکن ان سب سے مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے، اس لیے کہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ فما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جو علم مجھے دیا گیا ہے اس کے حدود میں رہ کر میں رائے قائم کروں گا. اللہ تعالیٰ اگر اس مسئلے کو اس طرح بیان کرنا چاہتے، اس طرح مجھ سے کچھ منوانا چاہتے، اس طرح اس کو واضح کرنا چاہتے تو اپنی کتاب میں بتا دیتے. یہ کتاب ہے جو اصل میں ہدایت کی کتاب کے طور پر آئی ہے. مجھے اصرار ہے کہ مجھے اس کے حدود میں رہ کر ذات باری کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے سنن کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے. اس میں ادنا درجے میں بھی اپنی طرف سے عقلی مقدمات قائم کر کے نتیجے نہیں نکالنے. ایسا نقطہ واضح ہوا. اچھا یہ بتائیے، اللہ کی کتاب پہ ظاہری بات ہے آپ کا اصرار ہوتا ہے، اگر اسی کتاب میں یہ بات واضح ہو جائے کہ بہت ساری ایسی شر کی چیزیں ہیں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی جانب کرتا ہے اور حکمت بیان کرتا ہے. مثلا ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آزماتا ہوں تمہیں خوف سے، بھوک سے اور یہ جو مال کی چیزیں ہیں ان میں فتنے سے. تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تو شر کی چیزیں ہیں اور اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں یہ کام کر کے تمہیں آزماتا ہوں. تو یہاں کہنے میں کیا معنی ہو؟ اس وقت جو سوال زیر بحث ہے اس میں یہ شر موضوع نہیں ہے. یہ شر تو اصل میں عربی زبان کے استعمال کے لحاظ سے آلام کا شر ہے. یعنی دنیا میں تکلیف آتی ہے، بھوک آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے. یہاں انسانی افعال سے جو شر پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ زیر بحث ہے. اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے. یہ سب آلام یہ تو اللہ ہی کے پیدا کردہ ہے. اسی کے قانون کے مطابق یہ آتے بھی رہتے ہیں اور یہ امتحان بھی بنتے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے، اس کا یہاں سے تعلق نہیں. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. صاحب تیسرے سوال کا جواب آپ نے دیا. ایک چوتھا سوال جو اس
بحث میں بالعموم پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدا لطف و عوض کے بغیر بندوں کو ایذا اور مصائب دے سکتا ہے؟ مثلاً لوگوں پر زلزلہ و طوفان آتا ہے، قحط سالی ہوتی ہے وغیرہ، جس سے بے گناہ انسان اور بچے مصائب کا شکار ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں۔ معتزلہ کا کہنا تھا کہ لطف و عوض کے بغیر ایسا کرنا اصلح للعباد کے خلاف ہے اور عقل کی روح سے ایسا کرنا خدا کی شان عدل سے ماورا ہے۔ ماتریدیہ کے نزدیک یہ جائز ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں خدا کی کوئی حکمت پوشیدہ ہو جو ہمارے علم میں نہ ہو۔ لطف کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی مصیبت کے ذریعے انسان کو نیکی کی توفیق دیتا یا برائی سے بچا لیتا، اور عوض کا مطلب ہے اس آخرت میں اس مصیبت اور تکلیف کے بدلے میں اجر دیتا ہے۔ اس سوال کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میرے نزدیک ماتریدیہ کی رائے بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ جو معاملات بھی کر رہے ہیں، خواہ وہ ان کے سنن کی حیثیت سے ہیں یا عمومی قوانین کے طور پر ہے، ان کی حکمتوں کا احاطہ میں یا آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف دیتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں، تو بندے کے لیے اس کے ازالے کا اہتمام بھی کر دیں گے۔ اگر اس کی صراحت اللہ تعالیٰ نے کہیں کی ہے تو ہم اس کو بیان کر دیں گے، لیکن یہ چیز بھی اپنی طرف سے نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ نہ اس کی حکمتوں کا احاطہ میرے لیے ممکن ہے، نہ کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھ کے اس نے یہ نظم بنایا ہے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں۔ میرے حدود ہیں انسان کی حیثیت سے، مجھے انہی حدود میں رائے قائم کرنی ہے۔ یہاں میں ایک متعین بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہاں جتنے اعلام بھی پہنچتے ہیں ان کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ یہ یا تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما دیں، اگر انہوں نے کہیں بیان فرمائی ہے تو ضرور اس آیت کا حوالہ دیا جائے، اس پر غور کیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے صراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمائی تو پھر کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، کیا پہلو ہو سکتے ہیں۔ میں اجمالی طور پر یہ سمجھوں گا کہ میرا پروردگار علیم و حکیم ہے، وہ اپنے علم اور حکمت کی بنیادی پر کوئی معاملہ کرتا ہے، لہٰذا یہاں بھی اگر یہ چیز کی جا رہی ہے تو اس میں ضرور اس کی حکمت ہے، ضرور اس کا کوئی کرم، اس کی کوئی عنایت ہے جو وہ اپنے بندوں پر کر رہا ہے، یا کوئی اور ایسا پہلو ہے کہ جس تک میری رسائی نہیں ہے۔ تو میں اس اطلاق کے ساتھ اور اس اجمال کے ساتھ یہ بات مانوں گا اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہوں گا، لیکن سمجھنے کی کوشش کا ایک پہلو وہ ہے جس میں میں ایک بندے کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ غالباً اس میں یہ چیز ہوگی۔ یہاں بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بات حتمی طور پر کہنا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ کریں گے تو ان پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ اسی اصول پر کریں، اس کے لیے نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے، نہ میں یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ اس لیے میرے نزدیک اس میں ماتریدیہ کا موقف ہی صحیح موقف ہے۔ اگر ہم سب جو معتزلہ نقطہ پیش کرتے ہیں اس باب میں کہ جی اللہ تعالیٰ کی جو شان عدل ہے اس کے یہ خلاف ہے کہ ایک شخص جس نے جو مستحق نہیں ہوا تھا اس سزا کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دے دی، یہ علام دے دیے، زلزلے آ گئے، طوفان، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے وہ بچے جو بھی مکلف ہی نہیں ہوئے دین کی ہدایت کے، ان کو بھی اس پورے کے پورے جو اندیشہ ہے اس کا وہ شکار ہو گئے۔ تو یہ خدا کی جو شان خود قرآن مجید کی صراحت سے بیان ہوئی ہے، عدل کی شان، اس کے منافی ان کو معلوم ہو۔ اسی پروردگار نے یہ بتایا کہ یہ دنیا عدل کے اصول پر بنی ہی نہیں ہے، یہ تو امتحان کے اصول پر بنی ہے۔ اس وجہ سے یہاں اس عدل کا اطلاق ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کی ساری دعوت ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا، اس کی جزا و سزا کا اور اس کے عدل کا ظہور قیامت میں ہوگا۔ یہاں اگر اس کا ظہور ہوتا بھی ہے تو بہت محدود درجے میں ہوتا ہے، بعض موقعوں پر ہوتا ہے، علی الاطلاق نہیں ہوتا۔ یہ دنیا تو اس اصول پر بنائی نہیں گئی۔ اگر یہ اس اصول کے اوپر بنائی گئی ہے تو پھر تو ہر چیز کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے اور یہاں میں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ اور پھر وہی بات کہ پھر چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے، اور یہ جو جانوروں کے بچے ہیں ان کو بھی دیکھ کر آدمی خیال کرتا ہے کہ کیا سبب ہے آخر، ایک جانور کی غذا بن رہے ہیں یہ، اور اس طرح سے ایک پیدا ہوتے ہی بچے کو پورا کا پورا غول آتا ہے اور وہ بمبوٹ ڈالتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے بعض اوقات آدمی کے لیے اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آلام ہے اس دنیا میں، زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں، لیکن کیا ان کا تنہا سبب یہی ہے جو معتزلہ نے متعین کرنے کی صحیح کی ہے؟ یہ کوئی بندہ مومن جسارت نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس سری نس موجود نہیں ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کوئی خبر نہ دے دے اس وقت تک ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اس کی حکمتوں میں سے غالباً ایک حکمت یہ بھی ہوگی یا ہو سکتی ہے۔ ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا، یہ جو بات ہم سب کہی جاتی ہے کہ ایذا ہے، تکلیف ہے، اس بارے میں یہ خدا کی صفت عدل کے خلاف ہے، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ اصل تو اگر عدل کا ظہور ہونا ہے تو پھر سب کو یکساں صلاحیتیں ملنی چاہیے، یکساں مواقع ملنے چاہیے، یکساں رنگ ملنی چاہیے، نسل سب کی یکساں ہو۔ تخلیق کا تو پورا عمل ہی اپنی ابتدا سے انتہا تک خلاف عدل ہے۔ یہی بات میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا عدل کے اصول پر بنائی نہیں گئی۔ یہاں پر تو کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ عدالت برپا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عدالت پیغمبروں کی بعثت کے بعد برپا کرتے ہیں اس میں بھی ظاہر کے لحاظ سے فیصلہ ہوتا ہے، باطن کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین اسی سزا کے مستحق تھے جو سزا منکرین کو دی گئی، لیکن ان کو وہ سزا نہیں ملی اس لیے کہ انہوں نے ظاہر میں حقائق کا انکار نہیں کیا۔ تو یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنائی گئی، یہ امتحان کے اصول پر بنی ہے، اور اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ یہاں بھی ہم نے کوئی عقلی مقدمہ قائم نہیں کیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اسی اصول پر بنی ہے۔ جب یہ اس اصول پر بنی ہے تو اس پوری اسکیم کو اسی اصول سے سمجھا جائے گا، اس پر عدل کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم سب آخر میں ایک آیت کے بارے میں چاہوں گا آپ اپنا نقطہ نظر واضح کر دیں۔ بالعموم کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ مصائب ہو رہے ہیں یہ تو اصل میں ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کاز ہوتا ہے، اس کی نتیجے میں ایک ایفیکٹ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس آیت کا پھر کیا محل ہے؟ اس کا بھی ایک محل ہے، اور وہ محل بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے مفسرین بھی بیان کرتے ہیں، ہم نے بھی اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے کہ یہاں اس کے مخاطبین کون ہیں۔ ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم جو کرتوت کر رہے ہو اس کا نتیجہ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ نکل رہے ہیں نتائج۔ یہ اصولی بات بیان کی گئی ہے۔ بالعموم انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ ان ہدایات کی خلاف ورزی کرتا ہے جس کا علم اس کی فطرت میں موجود ہے۔ عقلی طور پر جو چیزیں اسے احتیاطاً ملحوظ رکھنی چاہیے ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، وہ رویے اختیار کرتا ہے جس کے نتیجے میں بعض موقعوں پر جو کچھ اللہ نے اس کے لیے معاش کا بندوبست دنیا میں کر رکھا تھا اس تک بھی رسائی نہیں حاصل کر پاتا، اس میں بہت کچھ اس کی اپنی کوتاہیوں کا دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ قرآن مجید کے مخاطبین کے ساتھ تھا، ان پر بھی جو معاملات آ رہے تھے وہ ان کو سب کو اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں کہ جو تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ آتی اللہ کے اذن سے ہیں اور سب اس کی مشیت کے تحت ہیں۔ یہ مشیت رضا کے معنی میں نہیں ہے، یعنی اس نے اپنے بالا تر ارادے سے اس دنیا کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس کے تحت آتی ہے۔ ہم سے بات آپ نے واضح کی، اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ مختلف اہم کلامی مباحث کے اندر غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے۔ سلسلہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ تیسری نشست میں موضوعات کو آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کے سلسلے کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ ہماری امت کی جو علمی روایت ہے اس کے اندر متکلمین کا ایک پورا کا پورا سلسلہ رہا ہے، جو قرآن مجید کے اندر اور پھر احادیث کے اندر بہت سارے ایسے مسائل بیان ہوئے ہیں جن پر اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سب آپ کی رائے ہم جان رہے تھے، 4-5 مسئلوں پہ آپ نے رائے کا اظہار کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بتائیے گا، بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے متکلمین کے درمیان مختلف فی، کیا عقل کی روح سے خدا پر نیک اعمال کا اجر و ثواب جنت کی صورت میں دینا لازم ہے، اسی طرح سے برے اعمال کا اجر اور اس کی سزا جہنم کی صورت میں دینا واجب ہے؟ معتزلہ کے مطابق ایسا کرنا اصلح للعباد کا تقاضا ہے، اگر خدا ایسا نہ کرے تو یہ اس کی شان عدل اور حکمت کے خلاف ہوگا۔ ماتریدیہ کے نزدیک یہ چیز خدا پر واجب نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ جب خود قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بھئی میں انصاف کروں گا اور جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو میں دوں گا، تو اب تو پھر یہ لازم ہوا نا کہ اگر کسی نے برے اعمال کیے تو وہ لازم جہنم میں جائے۔ میں یہ بات پہلے سوال کے جواب میں واضح کر چکا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو واجب کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ میرا علم، میری عقل اس زمان و مقام میں محدود ہے، میں اس کو استعمال کرتا ہوں تو اپنے اوپر قیاس کر کے استعمال کرتا ہوں۔ اس عالم میں کوئی چیز میرے پروردگار جیسی نہیں ہے کہ میں قیاس کر سکوں، تو اس لیے یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں کبھی بھی اس بنیاد پر کہ عقل یہ کہتی ہے،
اپنے پروردگار پر کسی چیز کو واجب نہیں کروں گا۔ میرے سامنے میرے پروردگار کے فیصلے ہیں، وہ قرآن مجید میں بیان ہو گئے ہیں۔ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس نے خود بتا دیا ہے کہ جنت میرا وعدہ ہے، یعنی یہ کہ تم نیکی کرو، خیر کا طریقہ اختیار کرو، میں اس کی جزا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ جنت ابدی جنت ہوگی۔ اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ وہ عطا ہے جو غیر و مجزوز ہے۔ دوسری جگہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ وہ اجر ہے جو غیر و ممنون ہے، یہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ میرا وعدہ ہے، اور وعدوں کے بارے میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ خود میرے پروردگار کا بیان جب مجھ تک پہنچ گیا ہے تو مجھے پورا اطمینان ہے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، اور یہی اس کے شان بھی ہے۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر ایک مقدمہ قائم کروں اور کوئی چیز اس پر واجب قرار دے دوں، میں نے عرض کر دیا کہ یہ اس کی شان علم و حکمت کو دیکھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ میں اپنے مقام بندگی کا لحاظ کروں، میں ایک مخلوق ہوں، عاجز مخلوق، میرا علم محدود، میری عقل محدود، میں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیش نظر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں اس نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اس کو اس نے خود بیان کر دیا ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ جنت کے بارے میں، فردوس کے بارے میں، جنت کی جزا کے بارے میں ہر جگہ یہ بات بیان کر دی ہے کہ خالدین فیہا ابدا۔ لہٰذا اس سوال کا تو نہایت واضح اور قطعی جواب یہ ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ دوسرا حصہ جہنم، اس کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ میری وعید ہے۔ وہ وعید بھی قرآن میں بیان ہو گئی ہے، جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ اس میں بھی کم و بیش اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، اور بہت سی جگہوں پر اس کو بڑی تاکید کے ساتھ واضح بھی کیا گیا ہے۔ لیکن سورہ ہود میں جب یہ سوال سامنے آیا ہے کہ کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ اب پابند ہو گیا ہے کہ جو کچھ اس نے وعید سنا دی ہے ٹھیک اس کے مطابق ہی کرے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، اس معاملے میں وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ یہ اس کی وعید ہے، اس کا وعدہ نہیں ہے۔ وہ چاہے تو اپنی اس وعید کو جس طرح اس نے سنایا ہے اسی طرح وجود میں آنے دے، وہ چاہے تو اس میں تخفیف کر دے، وہ چاہے تو لوگوں کو معاف کر دے۔ تو اس لیے یہاں اس نے خود واضح کر دیا ہے کہ سارے امکانات موجود ہیں۔ میرے لیے ایک بندہ مومن کی حیثیت سے اتنی بات بہت کافی ہے، میں اس سے آگے بڑھ کر اپنے پروردگار پر کوئی حکم لگانا پسند نہیں کرتا۔ شام صاحب، آپ نے جو بات فرمائی کہ جنت خدا کا وعدہ ہے اور جہنم اس کی وعید ہے، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی جو وعدے کا فعل ہے یہی جہنم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ہادی جہنم التی کنتم توعدون۔ تو یہ جو وعدے کا فعل ہے، وعدہ یعیدو، اسی کو جہنم کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، تو پھر جنت اگر وعدہ ہے تو پھر جہنم بھی وعدہ ہوا نا۔ دیکھیے یہ لفظ وعد، یہ وعدے کے لیے بھی اسی طرح آئے گا اور یہ وعید کے لیے بھی اسی طرح آئے گا۔ اچھا، جب کوئی لفظ دو مفاہیم کے لیے مشترک ہو جاتا ہے تو سیاق و سباق کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل عقلی ہے کہ اس کو وعیدی کے معنی میں لیا جائے گا جب یہ سزا کو بیان کرے گا، وعدے کے لیے لیا جائے گا جب یہ جزا کو بیان کرے گا۔ اسی کا ظہور پھر سورہ ہود کی اس آیت میں ہوا ہے۔ یہ اگر وعدہ ہے تو پھر ان ربک فعال لما یرید نہیں ہونا چاہیے تھے، اس کے موقع پر بھی وہی بات کہنی چاہیے تھی جو جنت کے بارے میں اسی جگہ کہی ہے، عطان غیر مجزوز، ایسا نہیں کہا۔ تو اس لیے یہ واضح ہو جاتا ہے بالکل کہ وہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ ایک نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خدا کافر کو ابدی جنت اور ایمان والے کو ابدی جہنم دے سکتا ہے؟ معتزلہ اور ماتریدیہ کے گروہ کے مطابق نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ اس کی شان عدل اور حکمت کے خلاف ہوگا۔ ایک بندہ مسلمان ہے، اس نے مثلا غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بھائی میں تو عادل ہوں، انصاف کروں گا، تو عقل تو ایک لازمہ پیدا کرتی ہے نا کہ بھی اللہ تعالیٰ کو یہ کام
چلیں وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ پر لازم ہے، واجب ہے، میں مخلوق ہوں، لیکن خود اللہ کے بیانات کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ کو نہیں کرنا چاہیے ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ابدی جہنم میں ڈال دے؟ نہیں، میں یہ مفروضے کیوں قائم کروں؟ یہ میرا کام ہے، میں اس کی کبھی جسارت نہیں کرتا۔ میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کے وجوب کا حکم نہیں لگاتا، اسی طرح مفروضے بھی قائم نہیں کرتا۔ اس طرح کے مفروضے تو کوئی حد نہیں ہے، میں بیٹھ جاؤں گا اور قائم کرتا چلا جاؤں گا۔ کیا یہ ایک بندے کے شائن شان ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں اس طرح کے مفروضے قائم کرے اور اس پر حکم لگائے؟ میرے لیے اتنی بات بہت کافی ہے جو اس نے بتا دی۔ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ مختلف صورتوں میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، لا یظلمون فتیلا ما انا بظلام للعبید۔ یہاں تک کہا ہے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں کسی وقت مجرموں کو اور ایمان والوں کو، اسلام لانے والوں کو یکساں کر دوں گا؟ افنجل المجرمین کالمسلمین، افنجل المجرمین کالمسلمین، یعنی کیا یہ خیال کرتے ہو کہ ہم جرم کرنے والوں کو اور اپنے سامنے سرفکندہ ہونے والوں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں اس طرح کے حکم لگاتے ہو؟ تو میں یہی کام کروں، یعنی اس طرح کے مفروضے قائم کر کے اسی طرح کا حکم لگاؤں جس پر اتنی شدید تنبیہ کی گئی ہے۔ میرے پروردگار نے جو کچھ مجھے بتا دیا ہے میرے لیے وہ بہت کافی ہے، یعنی میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، مجھے معلوم ہے، اس نے بتا دیا، بار بار اس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر ایک مفروضہ قائم کروں کہ اگر ایسا ہوا تو وہ کیا کرے گا، یہ میرا کام نہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سب بات سمجھ میں آتی ہے، مفروضہ قائم نہیں کرتے، لیکن مثلا کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد منطقی طور پہ اس کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ کی یہ صفات ہیں، ان صفات کو وہ پیش کرتا ہے، چلے اس کے ذہن میں نہیں ہوتے، کسی غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہو جائیں گے، تو وہ جب ہم سے یہ سوال پوچھے گا تو ہمیں تو بتانا پڑے گا نا بھی ہمارا اللہ یہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ نہیں، ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا پروردگار علیم و حکیم ہے اور اس نے یہ باتیں خود اپنے بارے میں واضح کرتی ہیں۔ اس نے بتا دیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اس نے بتا دیا ہے کہ یہ بڑی حماقت کی بات ہوگی کہ کوئی میرے بارے میں یہ سوچے کہ میں مجرموں کو اور اسلام کے سچے پیروکاروں کو یکساں کر دوں گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ما لکم کیف تحکمون، کیسے حکم لگاتے ہو تم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، یہ میں باتیں اس کو بتاؤں گا۔ تو اس کی دلچسپی کوئی مفروضہ قائم کر کے عدل و حکمت کے تقاضوں کو سمجھنے سے ہے یا عدل و حکمت کے ان تقاضوں کو جاننے سے ہے جو خود پروردگار نے بیان کر دیے ہیں؟ تو میں اپنے آپ کو بھی یہ تکلیف کیوں دوں اور اس کو بھی میں اس تکلیف میں کیوں رہنے دوں؟ میں یہی توجہ دلاؤں گا کہ ہم عاجز بندے ہیں، ہمارے علم و حکمت کے حدود ہیں، ہم ان کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارا کام پروردگار پر حکم لگانا نہیں ہے۔ پروردگار نے ہمیں اپنے بارے میں جو کچھ بتانا تھا وہ پیغمبروں کی وساطت سے بتا دیا ہے، وہ اس کی کتاب میں بیان ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلے جو سوال ہے ہمارے متکلمین کی بحث میں بہت یہ زیر بحث رہتا ہے کہ کیا خدا بندے کو ایسی تکلیف مالا یطاق، یعنی وہ چیز جو اس کی استطاعت سے باہر ہو، دے سکتا ہے کہ جس کے نقصان اور تکلیف کا اسے عوض نہ دیا جائے، یا جسے ادا کرنے سے بندے کو عذاب ملے؟ مثلا خدا انسان کو حکم دے گا کہ کیٹو پہاڑ اٹھاؤ اور اسے اٹھاتے ہوئے انسان دب کر مر جائے، کیا یہ جائز ہے کہ خدا بندے کو ایسی تکلیف کا عوض نہ دے یا اسے نہ کرنے پر عذاب دے؟ معتزلہ کے نزدیک خدا کی حکمت دونوں صورتوں میں اور ماتوریدیہ کے نزدیک دوسری صورت سے منزہ ہے۔ میں اس کی کبھی جسارت نہیں کرتا۔ میں اس طرح کے مفروضات قائم کرنا، اللہ پر کوئی حکم لگانا، اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے حدود طے کرنا، اس کے تقاضے متعین کر کے یہ کہنا کہ اللہ کو یہ کرنا چاہیے اور اللہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ اس کے لیے لازم ہے یا یہ لازم نہیں ہے، اس کی کبھی جسارت نہیں کرتا۔ ہمارے مدرسہ فکر میں کبھی ان چیزوں پر گفتگو بھی نہیں ہوتی۔ ہم تو یہ بتائیں گے کہ پروردگار نے کیا تکلیف مالا یطاق دی ہے، یہ زیر بحث آئے گا۔ تو اس میں میں دو باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں نے اپنی کتاب میزان میں لکھ بھی دی ہیں کہ ایک تو تکلیف مالا یطاق ہے جو مثال کے طور پر تربیت کے لیے دی جاتی ہے یا تعذیب کے لیے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ عذاب کا ذکر ہوا ہے، یہ سب تکلیف مالا یطاق ہے، یعنی جو تکلیف بندے کو اٹھانا پڑتی ہے یا جس کا وہ مکلف بنا دیا جاتا ہے، وہ سب چیزیں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کسی کے بس کی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک قرآن مجید نے تصویر کھینچ دی ہے تعذیب کی کہ اس میں لوگ جب جلیں گے
تو ان کی نئی کھال ان کو دے دی جائے گی. یعنی اس طرح کی تکلیف، اس طرح کے معاملات کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کسی حکم کا مکلف کرنا یہ تکلیف مالا یطاق کا دوسرا پہلو ہے. حکم کا مکلف کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں جہاں جہاں یہ تعبیر آئی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت کے معاملے میں آئی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر لوگ کسی جرم کا ارتکاب نہ کریں کہ ان کی سزا کے طور پر ان پر کوئی ایسا بوجھ ڈالا جائے جس کو لوگ اٹھا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ابتداً اپنی شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں دیتے. ان کی پوری شریعت انسان کی حد وسع کے اندر ہے. انسان جو کچھ کر سکتا ہے، جتنا بار اٹھا سکتا ہے، اسی کے مطابق انہوں نے احکام دیے ہیں. تو یہ دونوں باتیں الگ الگ جان لینی چاہیے، اور دونوں سورہ بقرہ کے آخر میں جو الفاظ آئے ہیں ان سے واضح ہو جاتی ہیں. اس میں ایک طرف یہ دعا کی گئی ہے کہ پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے پہلوں پر ڈالا یا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. تو پہلوں پر جو بوجھ بعض موقعوں پہ ڈالے گئے اس کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ وہ ان کے جرائم کی پاداش میں ڈالے گئے. اسی کو میں نے توجہ دلا کے واضح کیا ہے کہ تہذیب کے لیے، تربیت کے لیے یا کسی اور اس طرح کے معاملے کے لیے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے حکام، اللہ کا دین جب دیا جاتا ہے تو وہ انسان کی حد وسع کی رعایت کر کے دیا جاتا ہے. اور اسی کو اصلاً بیان کیا گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں. تو اس لیے اس طرح کے مفروضات سے مجھے کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہوئی. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. ہم سب اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی لوگوں کو کفر کا حکم دے دیتی تو کیا یہ حکم اس کی شان حکمت کے خلاف ہوتا؟ یہاں بھی سوال یہ نہیں ہے کہ کیا اس نے ایسا حکم دیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا ایسا حکم دیا جانا ممکنات میں سے ہے؟ معتزلہ اور ماتریدیہ کے نزدیک جواب نفی میں ہے. یہ بھی وہی مفروضہ ہے. سوال یہ ہے کہ جب نہیں دیا تو مجھے اس پر غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی میرا یہ کام ہی کیا ہے؟ کیا ذات باری میری تحقیق کا موضوع ہے؟ یعنی میرا کام ہے کہ میں اس کی ذات کا ادراک کروں. اس نے بتا دیا کہ لا تدرک الابصار. کیا میرا کام ہے کہ میں اس کی صفات کا احاطہ کروں، اس کے سنن خود متعین کرنا شروع کر دوں؟ علم و حکمت کے جو معنی میں سمجھتا ہوں یا جن اطلاقات سے میں واقف ہوں ان کو اٹھاؤں اور اٹھا کر اس کا اطلاق اس پروردگار پر کر دوں؟ میں ان میں سے کسی چیز کی بھی جسارت نہیں کرتا. ایک نقطہ واضح ہوا. ہم سب آخری سوال اس پوری متکلمین کی بحث ہے، ان میں اصولی بحثوں کے طور پہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ کیا ہدایت کے لیے نبی مبعوث کرنا اللہ تعالیٰ پر بایمانہ واجب ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کی شان حکمت پر زد پڑتی؟ معتزلہ اور ماتریدیہ کی ایک جماعت کے نزدیک جواب اس بات میں ہے، یعنی واجب ہے. بتائیے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ اگر نبی مبعوث نہ کرتے تو کیا یہ اس کی جو شان اس نے خود بیان کی ہے اس کے خلاف نہ ہوتا؟ کیوں مبعوث نہ کرتے؟ یہ بھی ایک مفروضہ ہے. دیکھیے ایک کے بعد دوسرا مفروضہ قائم کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ اس میں بھی دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ بتا دیا ہے کہ میں نے جو علم تمہیں دیا ہے، جن حالات میں تم کو پیدا کیا ہے، ٹھیک عدل کے ساتھ ان کے مطابق میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں، اپنے احکام کی تکلیف، اور انہی کے مطابق میں تمہارے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ کروں گا. یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی. اس بات کو جگہ جگہ بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ما انا بظلام للعبید. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بندوں کو فلاں چیز کے ماننے یا فلاں چیز پر عمل کرنے کی توفیق دوں، تکلیف دوں، اور اس کے معاملے میں نے ضروری اہتمام نہ کیا ہو؟ یہ بات خود واضح کر دی ہے. پیغمبر کیوں بھیجے گئے اس کی حکمت بھی بتا دی ہے. جب پیغمبر نہیں آئے ہوتے تو انسانی فطرت میں جو علم دیا گیا ہے وہ کتنا ہے اور اس کی بنیاد پر کیا تکلیف دی گئی ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے. اور جب پیغمبر آ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا آزار ہو سکتے ہیں جو انسان پیش کر سکتا ہے اور کیا ہے جو مقبول نہیں ہوں گے ان کو بھی واضح کر دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سنن کا علم مجھے دے دیا ہے تو میں اس طرح کے مفروضے قائم کر کے کیوں سوچوں؟ یعنی اس نے جب مجھے اس شریعت پر عمل کی تکلیف دی ہے جو پیغمبر لے کے آئے ہیں تو پیغمبر بھیجے ہیں، اور جہاں اس کی تکلیف نہیں دی تو یہ کہہ دیا ہے کہ جو علم میں نے تمہارے اندر ودیت کیا ہے اسی کی بنیاد پر میں تم سے پوچھوں گا بھی. فطرت میں جتنا علم ہے اس کی بنیاد پر مواخذہ ہو جائے گا. اسی طرح عہد الست کی بنیاد پر جو چیز میرے اندر ودیت کی گئی ہے، الہام کی گئی ہے، اس کی بنیاد پر مواخذہ ہو جائے گا. تو جو سوالات میرے
وجود سے متعلق ہیں، میری دنیا سے متعلق ہیں، میری ماد سے متعلق ہیں، ان کا جواب مجھے قرآن مجید میں بالکل 2 اور 2 4 کے طریقے پر دے دیا گیا ہے۔ یہ کیا میرے لیے موضوع ہوگا کہ میں اس طرح کے مفروضے قائم کر کے یہ عقائد پہلے بیان کروں، اس کے بعد اس پر ایک معرکہ برپا ہو، پھر اس میں کوئی معتزلی بن جائے، کوئی اشعری بن جائے اور کوئی ماتریدی بن جائے؟ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا۔ ہمارے ہاں بالعموم متکلمین کے جو بحثیں کی جاتی ہیں اس میں غامدی صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے، کیسے وہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں؟